अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र अहल बैत से मुअत्तर करते हुए बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिएगा। दुआ है परवरदिगार आपका इस बारगाह मुक़द्दस में आना अपनी निगाह मुक़द्दस में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार जितने मोमिनीन अपने घरों को छोड़कर हुसैन इब्न अली के घर आए हैं, परवरदिगार उनके घरों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। परवरदिगार जितने मोमिन बीमार हैं उनको शिफाए कामला व अजला नसीब फरमाए। परवरदिगार जो मोमिनीन व मोमिनात इम्तिहान दे रहे हैं उन्हें कामयाब व कामरान फरमाए। परवरदिगार जहाँ भी कोई अज़ादारी मज़लूम करबला कर रहा है, परवरदिगार ख़ुद उनकी मुहाफ़िज़त फरमाए। परवरदिगार दुश्मनान अहले बैत अगर इस्लाह के काबिल हैं तो उनकी इस्लाह फरमाए, अगर इस्लाह के काबिल नहीं हैं तो उन्हें नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार सब दुआओं की एक दुआ हादी ज़मां के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके सच्चे अंसार व मुहिब्बीन में शुमार फरमा। बिलखुसूस सैयद ग़ुलाम रज़ा साहब की बुलंदी दरजात के लिए सैयद वारिस हुसैन शाह साहब, उनकी बेटी बीमार है, उनके लिए और सैयद हसन रज़ा शाह साहब का इलाज चल रहा है, उनकी सेहत के लिए भी एक दफ़ा मिल के सलावत पढ़ दीजिएगा। परवरदिगार इस गर्मी में ये मोमिन और मोमिनात अपने घरों को छोड़कर फ़र्ज़ंद ज़हरा हुसैन को पुरसा देने आए हैं। परवरदिगार इनके दिलों की जितनी जायज़ हाजात हैं कबूल फरमा। परवरदिगार मैं नहीं जानता इनके दिलों में क्या दुआएं हैं, मेरा जानना न जानना बराबर है। ग़ैबत की मसनद पे हैबत की नकाबे ओढ़े इमाम जानता है। परवरदिगार जो ज़ियारत की शौक़ दिल में रखे हुए हैं, परवरदिगार उनको हुसैन इब्न अली का रोज़ा दिखा। परवरदिगार इस दुनिया में हमारी आखिरी सांस से पहले हमें कब्र शब्बीर को चूमने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार इन सारी दुआओं की कबूलियत के लिए फिर कहते हैं हमारा नामा अमाल इस कदर आली नहीं कि तू हमारी दुआएं कबूल करे। हाँ, तुझे देने के लिए एक वसीला है जिसे तू कभी रद्द नहीं करता। बेहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा असिरिल मुस्तौदा फ़ीहा अज़मत सैयदा पे मिल के सलावत पढ़ दीजिएगा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन ला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना आनी बिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अंज़िल बतीने व बाबिल यकीने व हब्लिल्लाहिल मतीने व शाफ़े यौमिद्दीन वल मुसल्ली इहदा व ख़म्सीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला इमामित तुक़ा व इब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा शक़ीक़ु नबिय्यिल मुज्तबा लैथुस सरा गैथुल वरा हत्फुल इदा मिफ्ताहुन नदा मिस्बाहुद दुजा। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला इमामिन मक्किय्यिन मदनिय्यिन क़ुरशिय्यिन लौज़इय्यिन वलिय्यिन अरयहिय्यिन वसीय्यिन अली। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला जवादिन सखिय्यिन व बहलोल शरीफुल अस्ले इब्नु अम्मिर रसूल व ज़ौजुल बतूल व सैफुल्लाहिल मसलूल। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला बाबिल अम्न वल अमान कलिमतिर रहमान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र क़ातिलिल मरहब वल अंतर अबी शुबैर व शब्बर साहिबे साकिये हौज़निल कौसर व हामिले बाबिनिल खैबर क़ासिमे तूबा व सकर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर। मिल के नारे हैदरी, आखिरी बंदे तक नारे हैदरी। वलानतुल्लाह अला आदाइहिम यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन।
اما بعد ثم الصلاة والسلام على سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الہانیۃ بالعبادہ والطاہرۃ بالزہادہ راحۃ روح المصطفیٰ الذي ينزل في شأنها وشأن زوجها سورة هل أتى آني فاطمة الزهراء صلوات الله عليه. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زین السماوات، مل کے عظمت حسین پہ صلوات پڑھ لیجئے گا. دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا قبول و منظور فرمائے اور مجلس شبیر میں لیا گیا ہر سانس اپنی بارگاہ میں بطور عبادت شمار فرمائے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے دعا کا انہوں نے کہا ایک قدم اٹھاتا ہے، پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے جب تک کربلا پہنچ نہ جائے اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے. حسین کا زائر جب گھر سے چلتا ہے تو ملائکہ اس کے ساتھ پروردگار حکم دیتا ہے. کیوں؟ جانے والا کوئی عام نہیں، میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے. چلتا ہے جب روایات کے جملے ہیں، جب یہ چلتا ہے اور راستے میں کہیں رکتا ہے، روایات کے لفظ ہیں، روایت نہ ہوتی تو میں نہ کہتا کہ جب یہ اطمینان سے رکتا ہے اور سو جاتا ہے، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پروردگار کہتا ہے عبادت تمہاری ہوگی لیکن لکھی اس مومن کے نامہ اعمال میں جائے گی. مومن کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. جب کربلا پہنچ جاتا ہے زوار حسین ابن علی، پھر کہہ رہا ہوں روایت دکھانا میری ذمہ داری ہے. کربلا جب قبر محسن انسانیت کو بوسہ دیتا ہے، ایک مومن، ایک عزادار، ایک ماتمی، پروردگار نیکیاں لکھنے والے کو کہتا ہے کہ جو اس کے گناہ تھے اگر یہ سچے دل سے حسین سے توبہ کا وعدہ کر لے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دو. ہم نے دیا کیا ہے، لیا کیا ہے، نہ جانے کیوں مجلس حسین میں فضائل بھی پڑھتا ہوں تو آنسو آ جاتے ہیں. یہ سیدہ کی قبولیت کی سند ہے. اور جب زیارت مکمل ہو چکتی ہے اور مومن واپس پلٹنے لگتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا ہو گیا ہے، زیارت تو مکمل ہو گئی ہے. کہا زیارت مکمل ہو گئی لیکن اس کا سفر مکمل نہیں ہوا. جب تک یہ اپنے گھر نہ پہنچ جائے تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کے ساتھ جاؤ. چٹے معصوم سی روایت ہے جب مومن گھر پہنچتا ہے صلوات پڑھنے پر محمد و اہل بیت. معصوم فرماتے ہیں کہ صلوات دلوں سے نفاق دور کرتا ہے. بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے گا. جب مومن اپنے گھر خیریت سے پہنچ جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں پروردگار اب ہمیں اجازت دے کہ ہم تیری عبادت کے لیے لوٹ آئیں. تو پروردگار کی آواز آتی ہے تمہیں کس نے کہا میری عبادت کے لیے لوٹنے کی ضرورت ہے؟ تم آج سے جتنے زوار بیٹھے ہو میں کہتا ہوں اپنی قدر کیا کرو. کبھی ان پہ بھی مجالس ہونا کہ شیعہ کا کیا مقام ہے، قدر کیا کرو اپنی. معصوم فرماتے ہیں اللہ کچھ فرشتے جو زوار کے ساتھ بھیجتا ہے جب وہ اپنے گھر واپس پلٹ آتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے ملائکہ عبادت خدا کی کرتے رہیں گے، نیکیاں ہمارے شیعوں کے اعمال میں لکھی جائیں گی. نیکیاں نام اعمال میں لکھی جائیں گی. اسی لیے تو دنیا نے کوششیں کی، کیا کیا کوشش نہیں ہوئی.
زیارت حسین ابن علی رک جائے، لیکن رکی نہیں رکے گی۔ آج بھی سرخ پرچم لگایا جاتا ہے حرم حسین پہ، پورا سال سرخ پرچم لگتا ہے، اور عرب میں یہ رواج ہے اگر جنگ باقی ہو تو پرچم سرخ رہتا ہے۔ اور ابھی تو کربلا کا وارث آنا ہے، ابھی تو امام زمانہ نے آنا ہے، اور جتنے یزید ہیں ان کو قبروں سے نکال کے حسین کا بدلہ لینا ہے۔ جتنے جہاں بھی سوئے ہوئے ہیں، جہاں بھی سوئے ہوئے ہیں، میں ایک جملہ کہوں، فرض کیجئے بت، کوئی بت اگر ہم لیں اسے اس امام برگاہ میں اگر فرض کریں، ایک مثال ہے، اس کو حقیقت نہ لیجئے گا، رکھ دیں تو کیا اس کی نجاست ختم ہو جائے گی؟ بولیے میرے ساتھ، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اس کی نجاست ختم نہیں ہوگی۔ چلیں ایک اور مرحلہ لیتے ہیں، ایک اس ضلع کی مرکزی مسجد میں رکھ دیں، ادھر وہاں پہ نصب کر دیں، تو کیا ان تراشے ہوئے بتوں کی نجاست ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ چلیں منزل اور لیتے ہیں، داتا دربار میں رکھ دیں، یہ بت رہے گا، داتا دربار میں بدل جائے گی، سارے مسلمان کہیں گے نہیں، چاہے داتا دربار میں رکھ دو چاہے بیت اللہ میں رکھ دو، بیت اللہ میں بھی بت لگے ہوئے ہیں، نجاست رہتی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، بت جہاں ہوں وہ نجس ہی رہتے ہیں، چاہے یہاں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے اللہ کے گھر ہوں، چاہے مصطفیٰ کے گھر ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ جہاں مرضی ہے دفن کر دو، بیت اللہ میں بھی بت رہتا ہے، نجف میں بھی بت ہو تو بت رہتا ہے، کربلا میں بھی ہو تو بت رہتا ہے، صحن مصطفیٰ میں بھی ہو تو بتوں کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، کربلا کو مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر کبھی مشکل آئی جو گئی، اب وہ بھی مفسر قرآن بنے بیٹھے ہیں جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی۔ اے کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنے، ایسی جنت و فلک پہ بھی بنائی نہ گئی۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، حمزہ کا کلیجہ چبانیوں والیوں کے بیٹے، کس نے چبایا تھا سید الشہداء کا کلیجہ؟ جناب حمزہ کا۔ کس کی ماں نے چبایا تھا؟ ہمیں مجبور نہ کرو، ہم ابھی تک صرف آل محمد کے فضائل پڑھ رہے ہیں، تمہاری رگیں کٹنے کو ہیں، ہم صرف حسین کی فضیلتیں پڑھ رہے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جب ہم نے حسین کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا شروع کیا۔ ہم صرف دوسروں کو کچھ نہیں کہتے، ہماری عادت ہے۔ اچھا تاجر وہی ہوتا ہے جو اگر سبزی منڈی میں جائے یہ نہ کہے اس کے سیب خراب ہیں، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، نہیں، ایسا دو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم زمانے کو حسین دکھاتے ہیں، کوئی ایسی مثال ہے لے آؤ، کوئی حسین جیسا ہے لے آؤ۔ زندگی میں چاہے مفتی طارق مسعود ہو کراچی سے، ہم تو نام لینے میں نہیں گھبراتے، زبانیں گنگ ہو جائیں جو شبیر کے دشمنوں سے رعایت برتیں۔ لعنت ہے اس بندے پہ جو شبیر و سیدہ کے دشمن سے محبت کا ہلکا سا بھی اظہار کرے۔ میں نے یہ روایت بعد میں پڑھنی تھی لیکن اب دل بن گیا ہے، میں پڑھتا ہوں۔ کچھ واقعات ہوئے کل کے دن میں۔ امام موسی کاظم فرماتے ہیں ان الولایت لا تقبل الا بالبراء۔ امام کاظم جب جناب سیدہ کا حق پڑھ رہے تھے، کس امام نے نہیں پڑھا؟ کبھی فدق امام موسی کاظم نے جو حل کیا ہے، فدق کی حد شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر ہم بتائیں گے۔ امام موسی کاظم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پیغام دو، میں پیغام دے رہا ہوں امام کا آپ کو۔ امام فرماتے ہیں انما الولایہ لا تقبل الا بالبراء۔
سارے اعمال قبول ہونے ہیں ہمارے دادا علی کی ولایت پہ۔ وہ نماز نہیں ہے جس میں علی کی محبت نہ ہو، وہ روزہ نہیں ہے جس میں علی کی محبت نہ ہو، وہ کلمہ نہیں جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ سارے اعمال قبول ہونے ہیں صرف ہمارے دادا کی ولایت پہ۔ اگر ولایت نہ ہوئی اعمال منہ پہ مارے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں ایک کام اگر ہمارا شیعہ بھی نہ کرے، ہمارے دادا کی ولایت بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ شیعہ پریشان ہوئے، مولا سارے اعمال قبول ہونے ہیں ولایت کے طفیل، اور علی کی ولایت کس پہ منحصر ہے؟ اگر وہ کام نہ کیا تو علی کی ولایت بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ امام موسی کاظم فرماتے ہیں انما الولایت لا تقبل الا بالبراء، میرے دادا علی کی ولایت بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اگر میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت نہ کی۔ بے شمار جو بھی ہے لعنت خود مستحق ڈھونڈ لیتی ہے۔ جو بھی آل محمد کا دشمن ہے اس پہ لعنت۔ اب جسے تکلیف ہوگی وہ اپنا ٹیسٹ خود کروا لے۔ ہم اس دور میں واجب سمجھتے ہیں، ہاں موجود ہیں، لیبارٹریاں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں یا علی، چہرے کا رنگ بدل گیا تو نیگیٹو ہو گئے ہو، الحمدللہ آپ کا پازیٹیو آ گیا ہے۔ جو علی کا نام سن کے مسکرا پڑھیں، صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ انما الولایہ لا تقبل الا بالبراء۔ کوئی شیعہ، اب ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو شیعت کا لباس اوڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم اس موضوع پہ بولنے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ پھر فتوے تیار ہوتے ہیں۔ میں ممبر پہ یہ اعلان کر رہا ہوں، پہلے بھی کہا ہے، میں نے کسی مولوی کو نہیں، مولا کو منہ دکھانا ہے۔ مر جائے وہ انسان جو سیدہ کے دشمنوں کی تعریف کرے۔ پریشان ہو گئے ہیں، ایف آئی آر مجھ پہ کٹنی ہے، ہاں ایف آئی آر مجھ پہ کٹنی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لعنت ہے اس بندے پہ، چاہے وہ کوئی نام کا شیعہ ہو، وہ نام کا عزادار ہو، وہ برائے نام ذاکر ہو، وہ برائے نام عالم ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، سر پہ جنا کیپ ہو یا امامہ ہو۔ میں کسی خاص جہت کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، یا علی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کوئی بھی ہو۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ بر محمد و اہل بیت محمد۔ کوئی بھی آل محمد کے دشمنوں کی تعریف کرے، جنہوں نے علی سے مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے سیدہ سے مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے حسین سے مقابلہ کیا، ذمہ داری سے ایک جملہ کہوں، پوری ذمہ داری سے بنا لیجئے یہ کلپ، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم پہ الزام نہ لگائیے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں بر محمد علیہ اللہ اکبر۔ بار دیگر صلوات پڑھ دیجئے گا۔ بیدار ہیں پہلے کی طرح تو کوئی ایک جوان نعرہ سنائے علی کے نام کا۔
یا علی پوری ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پھر موضوع پہ واپس آتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے کہ یہ لباس دیکھ کے فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اب آ گئے ہیں تو مقصر آ گیا ہے، مولوی ہے، امامہ ہے تو اہل بیت کے فضائل سے دور ہوں گے۔ نہیں، خدا وہ دن ہی نہ دکھائے۔ میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں اس ناسبیت کے پھیلتے ہوئے دور میں ہر مومن کو عشق فاطمہ کی ویکسینیشن ضرور کر دوں تاکہ یہ وائرس چلا جائے۔ اور ہمیں شخصیتیں عزیز نہیں ہیں، میں بطور مثال منبر پہ یہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آج سیستانی صاحب بھی، مثال دے رہا ہوں، دشمن علی و بطول کی تعریف میں فتویٰ دے دیں، ان کی تقلید حرام ہو جائے گی۔ رعایت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں وہ روایتیں نہیں پڑھ رہا۔ امام جعفر صادق ہر واجب نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد، ہر روز علی و زہرا کے دشمنوں کا نام لے کے لعنت کرتے تھے۔ بے شمار ہم اتحاد کے قائل ہیں، نام نہیں لے رہے کسی کا، جو بھی دشمن ہے۔ اب میں مصلحت کی خاطر چپ کر جاؤں یا امام صادق کی سیرت پہ عمل کروں؟ اور الحمدللہ ہمارا بھی یہی وطیرہ ہے، اور ہم بھی نماز کے بعد امام صادق کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے لعنت واجب سمجھ کے کرتے ہیں۔ نہیں بخشا جا سکتا، رعایت نہیں ہو سکتی۔ اگر رعایت کرنی ہے تو علی ولی اللہ چھوڑ دو، بلا فصل کہنا چھوڑ دو۔ علامہ ہلی سے کسی نے کہا کہ آپ جو یزید پہ اتنی لعنتیں کرتے ہیں، آپ یزید کو اتنا برا کہتے ہیں، اللہ تو قادر ہے، ہو سکتا ہے یزید کو بخش دے۔ علامہ ہلی نے کہا جو اللہ یزید کو بخش سکتا ہے، ہماری 1-2 ہزار لعنتیں بھی بخش سکتا ہے۔ اور جہاں تک رہی یزید کے بخشے جانے کی بات، ہمارے ہاں بھی عقائد میں یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہیں شیعوں میں، کیا کیا جائے؟ ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، اللہ قادر ہے۔ کسی نے علامہ ہلی سے کہا، انہوں نے کہا اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے۔ اس کا جواب کل تمہیں دن کو دوں گا۔ کو تھوڑی کم کرنا، کون بیٹھا ہے ادھر؟ چھوٹوں کو منبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے، پھر تقدیر کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ شروع سے اسلام کے جو ہے وہ منبر پہ کم ظرف اور چھوٹے لوگوں کو بٹھایا ہے۔ علی جیسے اکبر کو بٹھایا ہوتا، آج رنگ ہی کچھ اور ہوتا۔ سامعین گرامی قدر، علامہ ہلی نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، تم میرے گھر آ جانا۔ ظہر کے وقت وہ گھر آیا، علامہ ہلی نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم نے ابھی نماز تو پڑھنی ہوگی۔ جی نماز پڑھنی ہے۔ اچھا وضو کر آؤ۔ تو علامہ ہلی کے گھر بیٹھا تھا، تو کہا کہ وضو کا پانی کہاں پہ ہے؟ علامہ ہلی نے ہاتھ پکڑا، جہاں سارے محلے والوں کا نجس اور پلید پانی آتا تھا، کا پانی ہے وضو کر لو۔ کہا پانی ہے وضو کر لو۔ کہا علامہ ہلی کیوں بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو، اس پانی سے وضو کیسے کروں؟ علامہ ہلی نے کہا یہ پانی نہیں۔ کہا پانی ہے، کیا تم قدرت نہیں رکھتے وضو کرنے پہ؟ کہا میں وضو کر بھی سکتا ہوں، یہ پانی بھی ہے، تمہارے پاس وقت بھی ہے، پھر اس سے کیوں وضو نہیں کرتے؟ کہا وضو بھی ہو سکتا ہے، میں وضو کر بھی سکتا ہوں، یہ پانی بھی ہے، لیکن طہارت کا تقاضا ہے، ایسے گندے پانی سے وضو نہ کیا جائے۔ علامہ ہلی نے کہا جواب تو تم نے دے دیا، تمہاری طہارت کہتی ہے اس گندے پانی سے وضو نہ ہو، اس کی عدالت کہتی ہے یزید کو بخشا نہ جائے۔ آواز ٹھیک کرواؤ، تھوڑی کھول دے بیوقوف کو کہو۔ پروردگار
کی عدالت کا تقاضا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد. تو مار یا اللہ اکبر. زندہ باد. بے شمار بوڑھے ہونے کا تعلق عمر سے نہیں ہے. جس کا عقیدہ بوڑھا ہو جائے وہ بوڑھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بے شمار بے شمار بے شمار. صلی علی محمد آل محمد جل فرج آل محمد. بھبتا ہے چاند جیسے ستاروں کے ساتھ ساتھ، ہے تو ملک حرم میں مزاروں کے ساتھ ساتھ. ہوتا ہے کربلا میں منور جو داخلہ، جنت بھی گھومتی ہے زواروں کے ساتھ ساتھ. درود پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اہتمام ہے یا نعرہ حیدری، حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد یزیدیات زندہ باد. دشمن اہل بیت لانا. لائیو کر رہے ہیں تو آواز نہ جائے تو لائیو والوں کو سنانی ہے یا ان کو سنانی ہے؟ چل جاتا ہے تو پڑھتے ہیں. جنریٹر ہے. چلیں الحمدللہ. اللہم صلی بارے دیگر بھی صلوات پڑھ لیجئے. آواز کھول دو. اپنی اپنی زبانوں کو پھر معطر کر لیجئے صلوات کے ساتھ. پروردگار کی عدالت کا تقاضا ہے کہ یزید کو نہ بخشا جائے. پھر صلوات پڑھ لیجئے. ایکو تھوڑی بنا دو، تھوڑی آواز کرو. صلی اللہ محمد. اچھا آپ مجھے سنیں جی. بسم اللہ. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد. چلیں سرائکی کے ایک پھر 4 مصروں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سرائکی پڑھا تو کبھی نہیں ہے لیکن 4 مصریں آپ کی بیداری کے لیے. نہ بھونک حسین کو قلب وانگوں. بیدار ہیں آپ. نہ بھونک حسین کو قلب وانگوں، اے نجس شناخت رہون دے. بہوں شوق ہے تے کو بھونکن دا، بھونکی رکھتے ویلا آون دے. ذرا صبر تے کر، ذرا حوصلہ رکھ، کعبے تے علم لہراون دے. تے کو رچھا نال بھڑے سا میں، میرا 12واں ہادی آون دے.
ہاں تمہاری اوقات یہی ہے. ہم نے حدیث پڑھی کہ اہل بیت کا دشمن کائنات میں سب سے نجس ترین ہوتا ہے. اس سے زیادہ نجاست روئے زمین پہ نہیں ہے. ہم صرف اپنے مومنین کی عزت اور بقا کے لیے یہ بات نہیں کرتے، وگرنہ تم ہمیں کیا کافر کہو، جو علی و حسین کو چھوڑ دے خود کافر ہو جاتا ہے. من ابا فقد کفر، علی خیر البشر، رسول نے کہا ہے. اہل سنت کی صحیحین میں لکھا ہوا ہے، سیاہ ستہ کی یہ روایت ہے، علی خیر البشر من ابا فقد کفر. رسول فرماتے ہیں کہ علی خیر البشر ہے. بشر میں ہر کوئی آتا ہے، آدم سے لے کر اس کائنات میں آخری بندے تک، رسول اللہ کے صحابیوں سے لے کر ان موالیوں تک علی سب سے افضل ہے. جو بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. کلمہ دوبارہ پڑھ لو. سب سے افضل شخصیت حسین اور علی ہیں. میں ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں. امام حسین، پھر صلوات پڑھ لیجئے. رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، مولا علی بھی آ جاتے ہیں. اب رسول کی کیا حالت ہوتی تھی، جب بھی حسین آتے تھے اپنی گود میں بٹھا کے بوسے لینا شروع کرتے تھے. امام حسین کے بوسے لے رہے ہیں رسول گرامی قدر. مولا علی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے جو جواب دیا، کیف لا احبہ وہو عضو من اعضائی، یا علی بھلے خود سے بھی محبت پوچھ کے ہوتی ہے. میں حسین سے نہیں، میں رسول اللہ سے محبت کر رہا ہوں. حسین مجھ سے ہے، حسین و منی ہے. حسین و منی سمجھنے کے لیے من صاف کر لو. جن کا من صاف ہوگا منی سمجھ آ جائے گا. آپ محبت کرتے ہیں حسین سے؟ جی ہم محبت کرتے ہیں. پھر علی نے ایک جملہ بڑھایا، اینا احب الیک انا ام الحسین. پھر یا رسول اللہ آج بتائیے زیادہ محبت کس سے، علی سے یا حسین سے؟ آپ جتنا بیدار رہیں گے ہم آج اتنے حسین کے فضائل کی معراج پڑھنا چاہتے ہیں. ہم دونوں میں سے کون آپ کو زیادہ پیارا ہے؟ اس سے پہلے رسول بولتے، حسین بول اٹھے، من کان اعلی شرفا اقرب الی النبی. بابا جس کا شرف زیادہ ہوگا رسول اسی سے محبت کریں گے. بابا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے رسول تو اس سے محبت کریں گے، کیونکہ محبت فضیلتوں والوں سے ہوتی ہے. علی نے حسین کو دیکھا، حسین جانتے ہو فضائل کی باتیں کس سے کر رہے ہو؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے پھر کہتا ہوں سعادت الدارین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. اب مستند ہو گئی بات آپ کے لیے. حسین فضیلتوں کی باتیں علی سے، علی کے فضائل جانتے ہو؟ بتاؤں علی کیا ہے؟ یوں علی نے روب ڈالا، بتاؤں علی کیا ہے؟ حسین نے کہا ان شئت، دل ہے تو بتائیے، دل ہے تو بتائیے. اب رسول کی طرف علی نے دیکھا، رسول نے کہا یا علی بتا دو، تم میرے نفس ہو، تم میرے لیے ہارون کی جس طرح مثال ہے اس طرح رکھتے ہو. بتاؤ حسین کو تم کون ہو؟ علی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یا حسین انا امیر المؤمنین ولسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خازن علم اللہ، انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، انا الذی فی الجنہ، انا الذی اخوہ جعفر طیار فی الجنہ. یا حسین انا قاتل الناقصین والمارقین والقاسطین. یا حسین انا قافر العاملہ
تھکے بیٹھے ہیں تو ہم بھی یہیں پہ چھوڑ دیں. یا حسین انا قاف الارامل، یا حسین انا ابو الیتاما، یا حسین انا قاف الارامل، یا حسین انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، یا حسین انا الذی یما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامت، یا حسین انا فاتح خیبر و بدر و حنین، یا حسین انا قاتل مرحبا والانترا، یا حسین انا خازن علم اللہ. طویل خطبہ علی نے دیا، میں مختصر کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ادھر علی جب یہ اپنے فضائل بتا چکے، توجہ رکھیے گا، آپ نے لفظ علی کہنا ہے. فضائل بتانے کے بعد علی نے کہا بیٹا جانتے ہو علی کون ہے؟ وہ جو کعبے میں آئے وہ میں. بلند کہو علی، زمانے والوں کے کانوں تک تمہاری یہ گونج جائے اور ان کی لاشیں وہیں زمین پہ گر جائیں. بیٹا جو کعبے میں آئے وہ میں. اونچا کہیں علی، جو کعبے میں آئے وہ میں. علی کہنے سے زبان کے گناہ بخشے جاتے ہیں. آخری بندے تک بلند کہیے گا علی، ہم شرمندہ نہیں ہوتے. علی کہتے بیٹا جو کعبے میں آئے وہ میں. بیٹا جس کا کھانا جنت سے آئے وہ میں. بیٹا حوریں جس کی کنیزی کریں وہ میں. بیٹا حسین فرشتے جس کی غلامی کریں وہ میں. بیٹا جو جنت کو بانٹے وہ میں. اونچا علی کہیے بیٹا جو جہنم کو تقسیم کرے وہ میں. کہا بیٹا جو اندر کو دو حصوں میں بانٹے وہ میں. کہا جو مرحب کو پچھاڑے وہ میں. کہا جو حارث کا قاتل ہو وہ میں. بلند کہیے گا بیٹا جو حارث کا قاتل ہو وہ میں. بیٹا جس کی محبت ایمان ہے وہ میں. بیٹا جس کا دشمن کافر ہے وہ میں. بیٹا جو اللہ سے ملاقات کا دروازہ ہے وہ میں. بیٹا جب قیامت کے دن سارے اعمال کا سوال ہو جائے گا، جنت کے دروازے پہ پھر کھڑا کر کے جس کی ولایت کا پوچھا جائے گا وہ میں. کہا بیٹا جو کعبے میں آتے ہی کلہ اجدر کو چیرے وہ میں. کہا بیٹا رسول جسے اپنی زبان چسائے وہ میں. حسین کے سامنے علی فضائل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. ادھر علی رکے، رسول بولے حسین یہ نہ سمجھنا علی نے سارا علی پڑھ دیا ہے. ہاوا من فضائل عشر و عشیرن، یہ تو علی کے فضائل کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ. حسین نے کہا یا رسول اللہ آج علی کو نہ روکی، ایک قطرہ نہیں سارا سمندر پڑھ دے. لیکن جب علی فضائل پڑھ لے گا مجھ حسین کو اتنا پوچھنے دو جس علی کے یہ فضائل پڑھے گئے وہ علی بابا کس کا ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ادھر حسین نے کہا جتنے فضائل پڑھے گئے جتنے پڑھ لیے جائیں، لیکن جس شخصیت کے جس علی کے فضائل پڑھے گئے وہ میرا بابا ہے یا علی کا بابا ہے؟ کہا میرے بابا جیسا کوئی بابا نہیں ہے. حسین نے رسول کو دیکھا، رسول نے کہا علی نے تو بتایا ہے نا، تو بھی بتا تو مجھ سے ہے. حسین نے کہا یا علی تیار ہوئے. آپ نے اپنے فضائل پڑھے، اب حسین اپنے فضائل کی چند باتیں کرنا چاہتا ہے. الحمدللہ الذی یا علی انا الحسین و ابی علی امیر المومنین و امی فاطمۃ الزہراء و جدی المصطفیٰ. کہ یا علی میرے باپ جیسا آپ کا بابا نہیں، میری ماں فاطمہ جیسی آپ کی ماں نہیں، میرے دادا محمد صاحب کا دادا نہیں، ابو طالب صاحب کا نانا نہیں. حسین نے طویل خطبہ دیا. جس طرح علی کہا ہے اسی طرح حسین کہیے گا. یا علی آپ نے بتایا جو کعبے میں آئے وہ کون ہے؟ جس کی حوریں غلامی کریں وہ کون ہے؟ جبریل جس کا جھولا جھلائے، غانی جبریل و تلقانی اسرافیل. کا بابا جبریل جس کا جھولا جھلائے وہ میں.
اونچا کہو جبریل جس کا جھولا جھلائے وہ میں، اسرافیل جس کو لوریاں سنائے وہ میں، کہا بابا مصطفیٰ جسے کاندھوں پہ بٹھائے وہ میں، بابا مصطفیٰ جسے اپنی زلفیں پکڑائے وہ میں، کہا بابا کعبے میں آنے والا اور ہے جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھ جائے وہ میں، کہا حوریں جس کے قصیدے پڑھے وہ میں، کہا فرشتوں کو جس کی وجہ سے معراج ملے وہ میں، کہا جو فرشتوں کو ان کے پر لوٹا دے وہ میں، کہا جو فاطمہ زہرا کی گود میں سر رکھ کے سو جائے وہ میں۔ حسین فضائل پڑھتے رہے اور کہتے رہے آپ جنت کو تقسیم کریں گے۔ حسین نے کہا میرا عزادار جنت بھی تقسیم کرے گا، یا علی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر میری محبت کا صلہ یہ ملے گا۔ آپ بھی کہیں گے حسین اپنے شیعوں سے کہہ دے خذ بید من احببتا، حسین کا عزادار جس کا چاہے ہاتھ پکڑے جنت لے جائے۔ حسین نے بھی اپنے فضائل پڑھے، ادھر حسین چپ ہوئے، رسول پھر بولے یا علی تو بھی یہ نہ سمجھنا یہ بھی سارے فضائل ہیں، یہ بھی حسین کی فضیلتوں کا ایک قطرہ ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اب حسین کو بھی نہ روکیں، لیکن جب حسین اپنے سارے فضائل پڑھ لے گا مجھے علی کو بھی پوچھنے دو جس حسین کے یہ فضائل پڑھے گئے وہ حسین بیٹا کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس حسین کے یہ فضائل پڑھے گئے وہ حسین بیٹا کس کا ہے؟ عزیزو جتنی فضیلتیں حسین کو ملی ہیں کوئی حسین کا شریک نہیں ہے، عبادت میں بن بھی نہیں سکتا۔ یزید بنتے ہیں آج بھی، بنانے سے حسین فقط خدا بناتا ہے، نہیں بن سکتا کوئی حسین۔ ہوتی اگر اس دنیا میں کربلا، اگر اور ہوتی اس دنیا میں کربلا پھر اور کوئی آتا حسین۔ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ کوئی چاہ کے بھی حسین نہیں بن سکتا، زمانہ کوشش کر لے، خدا کی قسم میں پھر وہی کہتا ہوں حسین کو نہ چھوڑیے۔ حسین کو چھوڑ کے ایک گھاٹے کا سودا کرو گے۔ حسین کیسے بنے؟ اب بزرگ کہہ رہے ہیں حسین کوئی چاہ کے بھی نہیں بن سکتا۔ کون ہے؟ گھاٹے کا سودا ہے۔ حسین نے جو سودا کیا ہے قیمت بڑی ادا کی ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں حسین نے۔ مجھے بتائیے پھر وہی کہتا ہوں انصاف سے تصور کرو حسین کے ہاتھوں پہ 3 شعبہ تیر بچے کے گلے میں لگ جائے، خدا کی قسم مجلس میں اس لیے نہ رویا کریں کہ خطیب کی مجلس اچھی ہو، نہیں فاطمہ زہرا تمہارا گریہ قبول کر لے، شرما کے نہ روئیے گا۔ خدا نے توفیق دی ہے، آپ کو رونے کی اجازت ہے، علی کی بیٹیوں کو اجازت نہیں تھی۔ کہا تھا شمر مجھے ایک بین کر لینے دے، ایک بین تو حسین پہ کر لینے دے۔ شمر نے اجازت دی، علی کی بیٹی ناکہ سے اس طرح گری جیسے عباس زین سے زمین پہ گرا تھا، لیکن ایک فرق ہے، عباس کے بازو نہیں تھے، منہ کے بل گرا، زینب کبریٰ کے بازو تھے لیکن پس گردن بندھے ہوئے تھے، ناکہ سے زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی پتھروں کے ڈھیر کے پاس آئی۔ یہ کوئی جملہ سمجھے، یہ جملہ سمجھے، جنازے ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جب جنازے سے کفن ہٹاتی ہیں مر جاتی ہیں، کائنات کی اکیلی بہن ہے زینب جو کفن نہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ہٹا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پتھر ہٹائے، پھر کیا دیکھا؟ نیچے حسین تھا؟ نہیں، ایک لاشا ہے، لاش ہے، سر نہیں ہے۔ ایک اور جملہ پڑھوں سمجھا کے، سانس لے کے رو لیجئے، ٹھنڈا پانی پی لیجئے گا۔
زینب کبریٰ نے ایک لاش دیکھی، سر نہیں ہے، پھر پتھر اٹھائے، ایک ہاتھ دیکھا، کاش مجھے وضاحت کی ضرورت نہ پڑتی، ہاتھ دیکھا، جو ہاتھ تو ہے انگلیاں نہیں ہیں۔ یا زہرا جعلکم اللہ من الباقین۔ پھر ایک دکھا بین کی علی کی بیٹی نے، انت اخی الحسین، یہ جو لاش پڑی ہے جس کے اوپر سر نہیں ہے، جس کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ ہے انگلیاں نہیں ہے، مجھے بتا وہ مدینے والا حسین تو ہے، وہ مہر نبوت پہ سوار حسین تو ہے؟ پھر ایک بین خود ہی کیا، نہیں مجھے نہیں لگتا وہ مدینے والا حسین تو ہو، یا کٹی رگوں سے آواز آئی، مجھے بھی نہیں لگتا مدینے والی زینب تم ہو۔ کجا وہ مدینے والی عزتدار اور با پردہ کا بھیا جو تمہاری انگوٹھی لے گیا، میری چادر بھی ساتھ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ میرا دل ہے میں چند مصیبت کے جملے اس مظلوم کی شہادت کے پڑھوں جو پہلا شہید ہے کربلا کا، جناب مسلم۔ حسین کے پاس آئے، مولا نے کہا جاؤ میں تمہیں کوفہ بھیجنا چاہتا ہوں، وہاں کے حالات بتانا، اگر حالات ٹھیک ہوئے پھر میں ان آقازادیوں کو لے کے کوفے آ جاؤں گا۔ کوفے والوں نے بڑے خط لکھ کے بلایا ہے، ہاتھ چومے حسین کے۔ جناب مسلم گئے، پھر واپس آئے، پھر ہاتھ چومے، پھر گئے۔ جب 3-4 دفعہ ایسا کیا، حسین کہتے مسلم موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں حسین موت سے نہیں ڈر رہا، حسین سے دور ہونے کا دل نہیں کرتا۔ مولا جب بھی آپ کا ہاتھ چومتا ہوں لگتا ہے زندگی میں آخری دفعہ چوم رہا ہوں۔ قد باعث الیکم مثلی، خط لکھا حسین نے، مسلم جا کوفے والوں کو کہنا کہ حسین نے اپنا وزیر بھیجا ہے مثلی، جو مجھ جیسا ہے۔ جناب مسلم گئے، نماز پڑھوائی، ہزاروں لوگ ہیں۔ چند دن گزرے، تنہا کوفہ کی گلیوں میں حسین کا وکیل ہے، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک دروازے کے ساتھ پیشانی ٹیکی اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اندر سے ایک عورت نے دروازہ کھولا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حالات خراب ہیں، تم اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں ایک مسلم نامی حسین کا وکیل ہے، دعا کرو وہ مل نہ جائے، میرے آقا حسین کا وہ وزیر ہے، حالات بڑے خراب ہیں، چلے جاؤ۔ کا مالی فی ھذا القصر منزل و عشیرہ، میرا کوئی گھر ہوتا تیرے دروازے پہ نہ بیٹھتا۔ لے جائیے خود کو کوفہ و کربلا، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھیے، محسوس کیجئے، میرا کوئی گھر ہوتا میں تمہارے دروازے پہ نہ بیٹھتا۔ حل لی من شربۃ من ماء السبیل، بس اتنا کر دے اے عورت، مجھے پانی کے چند گھونٹ تو دے دے۔ عورت پانی لے کے آئی، جناب مسلم کو دیا، مسلم نے پانی پیا، وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر مسلم، یا حسین، یا حسین۔ عورت باہر آئی، مجھے کوئی شیعہ لگتا ہے، چلا جا، یہ بڑے ظالم ہے، تجھے مار دیں گے۔ کہا میں شیعہ نہیں ہوں، میں یہاں پہ مسافر ہوں، میرا گھر نہیں ہے۔ تو کے ذہن میں خیال آیا مسافر ہے، کہا آقا جو میں سوچ رہی ہوں آپ وہ تو نہیں؟ کہا تو میں مسلم بن عقیل ہوں، حسین کا وکیل ہوں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا یہ تو آپ کا گھر ہے، اندر آئیے۔ جناب مسلم اندر آتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، اس کا بیٹا خبر دیتا ہے مسلم تو ہمارے گھر ہے۔ صبح نماز فجر کے وقت گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے قرآن بند کیا، تلوار باہر نکالی، باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ جناب توبہ کہتے ہیں مسلم باہر نہ جا، بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تمہیں شہید کر دیں گے۔ جناب مسلم نے کہا میں باہر نہ گیا، یہ اندر آ جائیں گے، ہاشمی ہوں، برداشت نہیں کر سکتا، میرے سامنے کوئی کسی عورت کے گھر پہ حملہ کرے، میں کہوں گا مسلم بے شک ہاشمی ہے، علی جیسا غیرت مند تو نہیں ہے، تو برداشت نہیں کر سکتا کوئی عورت پہ حملہ کرے۔ نہ جانے علی کی کیا حالت ہوگی جب فاطمہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے
اللہ اکبر، لے لیجئے سانسیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ بی بی سیدہ قبول فرمائے، بی بی نے دیکھ انہوں نے حسین کے وکیل کو مرتے نہیں دیکھا، یہ سن کے رو رہے ہیں، ان کے گھروں پہ رحمت نازل کرا۔ 3 طرح کی جنگ جناب مسلم نے کی، کچھ آگے سے حملہ کرتے، کچھ پیچھے سے حملہ کرتے، دائیں سے حملہ کرتے، تلواروں کی جنگ تھی، تیروں کی جنگ تھی۔ 350 نے کمی محسوس کی، ابن زیاد کو کہا سپاہی بھیج، کہا 350 کم ہو گئے ہو، کہا تو آ کے دیکھ تو صحیح۔ ابھی مسلم رو کے کہتے کبھی دائیں اکبر ہوتا، میرے بائیں عباس ہوتا تو میں پتہ چل جاتا حسین کی دشمنی کیا ہے۔ کہا مسلم پہ اکٹھا حملہ کرو، یہ ہاشمی خون ہے، اسے دھوکے سے مارو، بس گڑا کھودا جاتا ہے۔ جناب مسلم پہ تیروں کی بارش ہے، تلوار کے وار ہیں، جسے کچھ نہیں ملتا، عورتیں آگ کے انگارے جناب مسلم پہ پھینک رہی ہیں۔ چھتوں کی طرف دیکھ کے مسلم کہتے ہیں اے کوفے والیو، ایسے تو کوئی کسی کافر کو بھی نہیں مارتا، میں تو تمہارے رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ بس مسلم گرفتار ہوئے، دربار میں لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سلام کر امیر کہہ کے۔ مسلم حسین کا وکیل کہتے ہیں مولی امیر سوال حسین، جب تک مسلم زندہ ہے حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہ کہے گا۔ مسلم کوئی خواہش، کہا مجھے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ مسلم نے پانی کا پیالہ پینا چاہا، ہونٹوں کا خون کوزے میں گرا، پیالہ خون آلود ہوا، زمین پہ پانی گرایا، پھر پینا چاہا، خون آلود ہوا۔ مسلم کہتے ہیں حسین گواہ رہنا، پیاسا مارا جا رہا ہو۔ میں کہوں گا جناب مسلم آپ نے پانی مانگا، مل تو گیا نا، کاش آپ ہوتے کربلا عصر عاشور۔ حسین اپنے ہاتھوں پہ ایک چھوٹا سا قرآن اٹھا کے کہتے ہیں دشمنی مجھ سے ہے، میرے اصغر کو 1 گھونٹ پانی دے دو، لیکن پانی نہیں میرا۔ کا مسلم کا سر قلم کرو، دارالامارہ سے زمین پہ پھینکو۔ ادھر مسلم جانے لگے، بلند آواز سے روئے چیخے ہائے حسین، ہائے حسین کی صدائیں۔ مسلم ڈر گئے ہو، کہا میں ڈرا نہیں ہوں، پھر روتے کیوں ہو؟ کہا کیا کروں، حسین نے کوفہ کے حالات پوچھے تھے، میں حسین کو خط لکھ بیٹھا ہوں، کوفہ لے کے آ جاؤ اپنی بیٹیوں کو۔ اب کوئی حسین کو بتائے مولا زینب کوفہ نہ لانا، کوفہ زینب کے قابل نہیں۔ مسلم کا سر کٹا، لاش زمین پہ گرائی جاتی ہے، نہ جانے اتنی بلندی سے جب لاش مسلم گری ہوگی بدن کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوگی۔ اب کوئی مسافر یہاں پہ مرے، لوگ چارپائیاں لے کے جاتے ہیں، لاش ادھر رکھو، اکیلا غریب ہے مسلم، چارپائی نہیں لائی جاتی، گھوڑوں کے ساتھ رسیاں لائی جاتی ہیں۔ رسی کا ایک سرا مسلم کے لاشے پہ، دوسرا اپنے گھوڑوں پہ، کوفہ کی گلیوں میں حسین کا وکیل۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ پروردگار آپ کا یہ قلیل صغیرہ قبول منظور فرمائے۔ بی بی سیدہ آپ کی یہ آہیں بطور حسین آپ نے مقدمہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار یہ جو بزرگ تشریف فرمائے ان کو شفاء کاملہ دے۔ پروردگار ساروں کی جائز حاجات قبول فرما۔ ہمارے پاس ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، بحق فاطمہ ابیہا وبالہا ومنیہا وسر المستودع فیہا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔